Alright, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तमाम ख़वातीन और हज़रात को सामा सलीम की जानिब से सलाम अर्ज़ होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाक़ियत से हैं और इस वक्त आप जो है वो बोलो टीवी के फोरम से जो एक लाइव सेशन देख रहे हैं। और अगेन उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान मुबारक के जो ये बाबरकत महीना है वो आप सबके लिए बहुत अच्छा जा रहा होगा। बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को प्लान किया होगा, इबादत का खास ख्याल रखा गया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि रोज़ों की जहाँ इबादत चल रही हैं, साथ साथ रात में जो क़याम की इबादत का सिलसिला भी जारी होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आगे जो महीना आगे तक ईद तक निकल रहा है वो भी खैर वाक़ियत से गुजरे। दोस्तों, बोलो टीवी ने आज जो सेशन हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइज किया है, उसका पर्पस क्योंकि रमज़ान में जहाँ रोज़ा एक बड़ी इबादत है, फिर रात में क़याम में खड़े हो जाना तरावी की सूरत में एक बड़ी इबादत है। इसी तरह से लोग इस महीने के अंदर उनके दिल जो है वो नर्म हो जाते हैं, एक हसास तबीयत हो जाती है। तो इस बुनियाद पे खास तौर पर जो ज़कात का हुक्म है इस्लाम का, जो सदका और खैरात का हुक्म है, उसको भी जो है वो पूरा करने के लिए जो अवामुन्नास है वो कसीर तादाद में इस मन के अंदर सदका और खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं। और ताकि अपने उन मुसलमान बहन भाइयों का और देकर वो अफराद जो कि मुतवस्सित तबका है या मुश्किल से जो अपना गुजर बसर कर रहे थे, तो वो भी रमज़ान की खुशियाँ हों या साथ साथ आने वाली ईद की खुशियाँ हों, दोनों के अंदर जो है वो फैसिलिटेट हो सके और उसको अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। अच्छा जी, सेशन का बस फॉर्मेट कुछ इस तरह से रखेंगे कि अच्छा ड्यूरिंग सेशन क्योंकि हम लाइव है पाकिस्तान में इंटरनेट के हवाले से आप सब बखूबी वाकिफ हैं। अच्छा, मेरे बैकग्राउंड में भी इस वक्त आपको कुछ म्यूजिक नजर आ रहा होगा तो ये सब भी चलता रहेगा। तो आपने जो है वो देर पा बस कनेक्टेड रहना है। इन केस टेक्निकल कोई इशू आता है तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको रिजॉल्व कर लें और हमारे साथ जो है वो बंधे रहिएगा। साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालात दे सकते हैं, अपने कमेंट कर सकते हैं। हमारे गेस्ट से कुछ डायरेक्टली डिस्कशन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आपका कमेंट मैं इंशाल्लाह ऑन बोर्ड ले लूँगा, आपका क्यूरी जो है वो मैं ऑन बोर्ड ले लूँगा। तो इसको प्रोडक्टिव बनाएंगे और इंटरैक्टिव बनाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो मज़ीद ये कि देर किए हुए मैं अपने जो आज के ऑनरेबल गेस्ट हैं उनसे आपको जो तारुफ करा देता हूँ। सबसे पहले जो वो हमें ज्वाइन किया है मरियम फरीद साहिबा ने। हाँ और जी। मरियम फरीद जो है, वालेकुम अस्सलाम। और तो मरियम फरीद की तरफ आता हूँ। अगर थोड़ा बहुत बस मैं इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने एंड से करा सकूँ तो मरियम जो है वो एक बायोमेडिकल इंजीनियर हैं। साथ साथ एक स्मॉल इंटरप्राइज सॉर्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस भी अपने लेवल पे कर रही हैं। इसके अलावा सोशल वेलफेयर एक्टिविस्ट हैं। तो मरियम कैसे मिजाज हैं आपके? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सामा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल मरियम अभी आपकी तरफ आएंगे। इसी तरह से जो हमारी सेकंड गेस्ट हैं अलीशा शफीक, उन्होंने भी आज अपने कीमती औकात आज बहुत बिजी चल रही थी वो, जितना हम उनसे कोऑर्डिनेशन में रहे। तो बहरहाल उन्होंने भी अपने कीमती औकात में से कुछ वक्त निकाल कर हमें ज्वाइन किया है। और अलीशा जो है इस वक्त स्टूडेंट भी हैं, अपनी स्टडीज परस्यू कर रही हैं। साथ साथ सोशल वेलफेयर एक्टिविस्ट हैं, आप कंटेंट राइटर भी हैं। तो अलीशा आपको भी वेलकम करते हैं आज के सेशन में। Thank you so much, Osama. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो गाइस मैं सवालात का सिलसिला गेस्ट से स्टार्ट करूंगा। बस आपको याद दहानी कराते चलूं, इफ यू आर वाचिंग अस तो अपने कमेंट्स से अपने सवालात हमें जो कमेंट सेक्शन में भेजते रहिएगा। इंशाल्लाह हम आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आंसर करते रहेंगे। चलिए स्टार्टिंग विद मरियम। मरियम से मैं सवाल का आगाज करता हूँ। सबसे पहले मरियम, हमारी ऑडियंस को बताएगा क्योंकि इस तरह के आप दोनों अफराधी जो है वो माशाल्लाह से वो जज्बा रखते हैं या उस मामले के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन करते हैं जहाँ पर इंसानियत की खिदमत का मामला है। चाहे हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी हमारी लाइफ में रोल चल रहे होते हैं, जैसे हमारा प्रोफेशनल रोल है, हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारे फाइनेंस के मामला हैं। लेकिन उसमें इस सब से निकल कर एक वॉलंटियर वर्क की तरफ जाना इस जज्बे के साथ कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, तो यकीनन एक खुशाइन अमल है। जब ये ख्वाजा मीर दर्द ने इस पर बहुत अच्छा कहा था कि
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے تو رو گیا. تو مریم، واٹ از دا موٹیویشن بہائنڈ؟ ایسا کیا ہوا کہ اس طرف بھی آپ کو لے کر آیا اپارٹ فرام یور ادر رولس؟ اچھا، اپارٹ فرام دس میں یونیورسٹی ٹائم سے سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو تھی. جس طرح سے چیریٹی کے ایونٹس ہوتے تھے میں ان میں ہر طرح سے پارٹ لیا کرتی تھی. اور میرے فادر کی 2016 میں ڈیتھ کے بعد سے میں نے اس چیز کو تھوڑا اور زیادہ کیا کہ دوسروں کے ساتھ ہیلپ کرنا. موسٹلی میں آرگنائزیشنز دیکھتی تھی جو یہ اولڈ ایج ہوم وغیرہ ہو گئے، جو اسپیشل چلڈرن کے جو ادارے ہیں وہ سب ہو گئے. وہاں کے ایونٹس میں زیادہ انوالو ہوتی تھی. پھر ہوتے ہوتے جب کسی کا کیس میرے پاس آتا تھا تھرو فرینڈ یا تھرو فیملی کہ یہ تھوڑے نیڈی پرسن ہے اور اس طرح سے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے ہم سب کو ایک دوسرے کا. تو بس یہی سوچ کے میں آگے مدد کرتی جاتی تھی کہ میں شاید کسی کا وسیلہ بنی ہوئی ہوں یا اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنایا ہے اس کی مدد کرنے کا. تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا میرا، اور یہ کنٹینیو ہوتے 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 یہ اب اسٹل میں نے کنٹینیو ہی رکھا. کوئی بھی میرے پاس مدد کے لیے آتا ہے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکوں، جتنا میں اپنی سائڈ سے کر سکتی ہوں، اپنے ڈونرس کے تھرو کر سکتی ہوں. بہت زبردست مریم. واقعی یہ جو جذبہ خیر سگالی ہے اور یہ جو انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے، یقیناً خوشائن جذبہ ہے. اور اسی کے متعلق خیر میں آپ سے مزید سوالات بھی لوں گا. اور یہی سوال جو ہے وہ میں عریشہ کی طرف بھی لے چلتا ہوں کہ عریشہ کو اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو عریشہ ایک بہت ڈفرینٹ پرسنالٹی ہے. اگر جو لوگ عریشہ کو سرکل سے جانتے ہیں، آپ لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو عریشہ کی ایک الگ پرسنالٹی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. کافی جو ہے وہ ایکٹیوسٹ ہیں، دوسرے حساب سے بھی جولی پرسنالٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں. لیکن اپارٹ فرام دس اگر میں جتنا ان سے کنیکٹڈ ہوں تو یہ بھی آپ کو سوشل ویلفیئر کے جو معاملہ ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا معاملہ ہے، اس کے لیے وقت نکالنے کا معاملہ ہے، تو عریشہ بڑا ایکٹیو نظر آتی ہے. تو عریشہ سیم کوشچن کہ کیا موٹیویشن ہے اس سب کے پیچھے؟ کیسے آپ نے سوچا کہ میں بھی تھوڑا سا والنٹیئر کر سکوں؟ جی جی، ایکچولی میں جب اپنے فرسٹ سیمیسٹر میں تھی بیچلرس کے، میں نے تب یہ اسٹارٹ کیا تھا. اٹس بین ناؤ 4 years آئی گیس. تو جو ہے میں نے فرسٹ ٹائم، مطلب میری فیملی بیک گراؤنڈ کافی اسٹرانگ ہے الحمد للہ الحمد للہ. تو جو ہے میرے پیرنٹس کرتے تھے، میرے جو ہے سب کو میں کرتے ہوئے دیکھتی تھی کہ یہ کام کر رہے ہیں. میں نے فرسٹ ٹائم، مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی میڈ کی جو تھی شادی تھی تو اس میں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا تھا. میں نے اپنی فرینڈس کو سب کو کہا تھا کہ آپ لوگ پلیز آئیں، مطلب میری میڈ کی ہے. میرے گھر والے بہت زیادہ کر چکے تھے لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں کچھ پیسوں کی نیڈ ہے شادی میں، obviously آپ کو پتہ ہے کتنے ایکسپینسز ہوتے ہیں. تو میں نے فرسٹ ٹائم میں نے وہ ڈیل کیا تھا. دین فرسٹ ٹائم جو ہے میں نے ایف بی پہ ایک پوسٹ لگائی تھی اور میں خود اتنا حیران ہو گئی تھی کہ مجھے اتنا اچھا رسپانس ملا تھا الحمد للہ الحمد للہ. صحیح صحیح اس کے صحیح. بعد سے میں نے سوچا تھا کہ جب میں ایک کی مدد کر سکتی ہوں تو بہت زیادہ کی کیوں نہیں. پھر بس اس سے پوسٹنگ سے بالکل گروپ صحیح ہے. بنایا اور سب کچھ. مطلب میں یہی کہوں گی کہ سب اللہ کا کیا ہوا ہے، اللہ نے سب کو وسیلہ بنایا ہے اور وہ کرتے کرتے اتنا ایکسپینڈ ہو گیا الحمد للہ الحمد للہ. بہت بڑے بڑے کیسز میں سالو کر رہی ہوں. ڈونیشن بھی بہت صحیح اچھی آ صحیح. جاتی ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کیس میں پرابلمس آ جاتی ہیں، نہیں ہو پا رہے ہوتے ریز، لیکن میں یہی کہوں گی میرا کوئی بھی کیس نہیں رکتا، اللہ وسیلہ بناتا ہے. مجھے خود کبھی کبھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیسے ہاسپٹل بلس پے ہو جاتے ہیں، کیسے. ابھی میں الحمد للہ ابھی میں نے رمضان میں جو ہے 60-70+ فیملیز کو راشن وغیرہ پرووائڈ کیا ہے. وہ بھی سب اللہ نے کروایا ہے. بس بہت احسان ہے اللہ کا. تو میری موٹیویشن یہی ہے کہ مطلب جو بھی میرے پاس ماشاء آئے اللہ. اور جو بھی میرے پاس تھوڑا آئے سا مطلب میں اس شاید کو ہم منع نہیں کروں. میں مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی میرے پاس آ رہا ہے اور میں اس کو منع کرتی ہوں نا تو مجھے خود ہوتا ہے کہ میں اس کو اگر منع کر دوں گی تو میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے. مطلب میری سوچ یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو منع کر دیا اور اس کو نیڈ ہے تو مطلب او اس کی سزا مجھے ملے گی. مجھے اچھا. ہمیشہ ایسے ہی فیل ہوتا ہے. موسٹلی مجھے میرے اندر نا یہی فیلنگز ہوتی ہیں. تو اس لیے بس اللہ کا احسان ہے، جو بھی ہو رہا ہے اللہ یعنی کروا اتنا رہا ہے. زیادہ سینسیٹیو ہے اس معاملے میں کہ یہ اتنا زیادہ سینسیٹیو ہے کہ یہ ٹینشن بھی آپ لے لیتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی اگر میرے بالکل میرے ساتھ کیپیسٹی سے ایسا ہی باہر ہوتا وہ ہے. چیز بھی ہے لیکن میں اگر کیسے ہوں. ہاں بالکل صحیح ہے. میرے ساتھ یہی ہوتا ہے. چلے ابھی ماشاء میں اللہ. مطلب اب یہ جذبے کو الحمد بھی للہ. بالکل بالکل اس جذبے کو بھی اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ماشاء اللہ
اپارٹ فرام اگین آپ نے بتایا فائنینشیل بیک گراؤنڈ معاملات بہت اچھے سے، لیکن اس کے باوجود یہ جذبات کے بہت ساری اور فیملیز کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. میں مزید سوالات کی طرف بڑھوں گا انشاءاللہ، لیکن ایک کامنٹ ابھی آیا تھا تو پہلے میں وہ کامنٹ لے لیتا ہوں. تو رابعہ جبین جو ہے وہ ہمیں اس وقت لائیو واچ کر رہی ہیں، انہوں نے گریٹ جاب کیا ہے. تھینک یو سو مچ رابعہ جبین آپ کو جوائن کرنے کا. اسی طرح سے ون مور کامنٹ وی ہیو. اچھا فوزیہ زبین آئی تھنک فرام دا سیم فیملی زبین کامن ہے. تو تھینک یو فوزیہ زبین آپ کے جوائن کرنے کا بھی، آپ نے بھی اپریشیٹ کیا سیشن کو. تھینک یو. تو کیپ اٹ اپ. اوکے تھینک یو. اور گائز اگلے سوالات پہ بڑھنے سے پہلے جو لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے اگین آپ سے اب تو یہ جسٹ انفارم کرتا چلوں کہ اگر آپ ڈیورنگ سیشن کوئی سوال کوئی کامنٹ کرنا چاہے تو کامنٹ سیکشن میں مینشن کیجیے گا. اسی طرح سے بنت فضل ہمارے ساتھ ہیں. اچھا میرے خیال آپ کو کامنٹ سے ڈسپلے نہیں ہو رہا، مے بی آپ نے بھی اپریشیٹ کیا ہو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آلرائٹ، تو مریم کی طرف آتا ہوں واپس. مریم یہ بتائیے گا کہ جو کیسز آپ کی طرف ریفر ہو رہے ہیں جس میں نیڈی پرسنس کی طرف آپ سوشل میڈیا پر ان کو ڈسپلے بھی کر رہی ہوتی ہے، ان کے لیے فنڈ کلیکشن کر رہی ہے، تو کیا یہ کیسز وہ ڈائریکٹ کیسز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی نالج کے اندر پہلے سے ہوتے ہیں، آپ ڈائریکٹلی ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، یا یہ باقاعدہ ایک چین ہے اس کے تھرو بھی آپ کے پاس کیسز آ رہے ہوتے ہیں؟ اور ان کیس اگر ان نون ریسورسز سے کیسز آتے ہیں تو پھر ان کی ویریفیکیشن کا کیا پروسیس ہوتا ہے، ان کی اوتھینٹسٹی کو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں؟ اچھا اسامہ، بیسیکلی کیسز ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے بھی آتے ہیں کیونکہ بہت ساری آرگنائزیشن ان چیزوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں. میرے پاس بعض دفعہ عریشہ کے بھی کیسز آ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ دوسری اور آرگنائزیشنس کے تھرو بھی کیسز آ رہے ہوتے ہیں. بٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی سائڈ سے ویریفیکیشن کمپلیٹ ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر ڈونیشن وداؤٹ ویریفیکیشن ہوتی بھی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈونیشن ڈائریکٹلی ہم خود جا کے دیں، یعنی میں خود جا کے دوں یا میری ٹیم سے کوئی بھی ممبر جا کے وہ دے. اور بعض دفعہ کچھ کیسز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی آ رہے ہوتے ہیں تھرو فیملی چینلز، تھرو فرینڈ چینلز، کہ بھائی ہمیں جو ہے یہ پرابلم ہو رہی ہے اور اس کو یہ پرابلم ہے. فرینڈس ٹو فرینڈس یا فیملی ٹو فیملی ریلیٹڈ آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس کیسز. پھر ان کی ویریفیکیشن کے لیے ہم مزید اگر کوئی میڈیکل کیس ہے تو اس کی رپورٹس وغیرہ لیتے ہیں، اس کے NIC وہ کہاں ایڈمٹ ہے، تاکہ ہم خود سے جا کے ان کو ویریفائی کر سکیں، خود جا کے دیکھ سکیں. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ان کے NIC کی کاپی ہم لوگ لازمی لیتے ہیں، چاہے جو بھی ہو NIC کی کاپی، کانٹیکٹ پرسن. اور پھر میں ڈائریکٹلی بھی خود بھی اس فیملی سے انٹریکٹ کرتی ہوں کہ میں ڈائریکٹلی اس فیملی کو کانٹیکٹ کروں اور ان سے پوچھوں کہ کیا چیز ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تھرو جس بھی چینل سے کیس آتا ہے اس میں کمپلیٹ ڈیٹیلز نہیں ہوتی ہیں، وہ بعد میں ہمیں چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں کہ ان کا کیس اس کہاں کا تھا اور وہ کیس میں وہ یہ چیز مانگ رہے ہیں ہم کو. تو وہ ڈائریکٹلی فیملی سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اس طرح سے ان کو ڈیل کر سکتے ہیں. باقی بات رہی ڈونیشنس کی، تو ڈونیشنس یہ نہیں آپ میرے نے پاس. بتایا کہ باقاعدہ جی آپ کہیں. سامنے کا ہے ان کے انٹرنیٹ میں ایک ایشو ہے. ہاں یس. ٹھیک ہے مریم، آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی 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 اسامہ کہیے. رائٹ. اچھا مریم بالکل صحیح ہے، یعنی آپ نے ڈیفائن کیا کہ ایک باقاعدہ ایک پروسیجر ضرور ہے، آپ اپنے اینڈ سے اس کو ویریفائی کر رہی ہوتی ہیں کہ ہاں کیس جو ہے وہ اتھینٹک ہونا چاہیے جس کے لیے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، تاکہ ڈونرس کا جو اعتماد ہے اس کو کوئی دھچکا نہ پہنچے، کہ دی اینڈ کوئی ایسا فیک کیس نہ ہو. اچھا کیونکہ عریشہ اگر میں اسی
ہمارے پاس موسٹلی کچھ ڈونرز میرے کچھ ڈونرز ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی فیملیز کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اوکے. فیملی ڈیٹیلس دے دیں تو پھر ہم ڈائریکٹلی ان سے کانٹیکٹ کریں. تو اس پروسیس کے لیے بھی مجھے اپنی سائڈ سے ویریفیکیشن کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ کوئی اس طرح کا فیک کیس نہ ہو, تاکہ میری ڈونر سے بات خراب نہ ہو, ڈونر یہ سمجھے کہ بھائی یہ تو فیک کیس ہے اور یہ اس طرح سے اس کو پروموٹ کر رہی ہے. تو میں اپنی سائڈ سے اسی لیے ویریفیکیشن کمپلیٹ کرتی ہوں تاکہ میں جو آگے ڈونرس کو ڈیٹیلس دوں تو ان کو کوئی پرابلم نہ ہو کانٹیکٹ کرنے میں یا ان سے کوئی بات خراب نہ ہو. کیس پورا بالکل صحیح ہے. اچھا, اس سوال کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے میں علیشا کی طرف چلتا ہوں. علیشا, ڈیلی بیسس پر یا ویکلی بیسس پر اگر نکالا جائے ریکارڈ, تو کتنے نمبر آف کیسز جو ہے وہ آپ کے پاس, کیا فریکوینسی ہے, کتنے نمبر آف کیسز ڈیلی بیسس پر آ رہے ہوتے ہیں کہ جن کے حوالے سے آپ کو ساری میرے پلاننگ کرنا پاس پڑتی ہے؟ میرے پاس ڈیلی بیسس پہ اتنے کیسز آتے ہیں, 100+ کیسز مجھے ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے کچھ لمٹس بنائی ہوئی ہیں کہ مجھے صرف ایمرجنسی کیسز ڈیل کرنے ہوتے ہیں. یہ میری پریورٹی ہے کہ کسی کا میڈیکل کا صحیح ہے. بل جو ہے وہ نہ رہے. میری پریورٹی یہ ہوتی ہے کیونکہ ایک تو فیملی پہلے ہی پیشنٹ کی وجہ سے اتنی اپسیٹ ہوتی ہے, اوپر سے اگر وہ فائنینشلی بھی یہ چیزیں ڈیل کر رہی ہے نا, تو میں خود سمجھ سکتی ہوں کہ ان کے اوپر کیا گزری ہوتی ہے اس وقت. تو میری پریورٹی ہمیشہ سے میڈیکل کیسز رہیں. جو میرا ویریفیکیشن پروسیس ہے, میں بہت اسٹرکٹ ویریفیکیشن کرتی ہوں. میں اگر کوئی اور آرگنائزیشن کیس ڈیل کر رہی ہوتی ہے تو میں وہ نہیں لیتی. اگر میرے پاس کسی کے تھرو بھی آ رہا ہے تو میں تب بھی ویریفائی خود کرواتی ہوں. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کسی کے تھرو نہیں آتا, مجھ سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہاسپٹل والے کانٹیکٹ کرتے ہیں یا فیملیز کانٹیکٹ کرتی ہیں. موسٹلی 90% میرے پاس جو ہے ڈائریکٹلی کیسز آتے ہیں ہاسپٹل سے آتے ہیں یا پھر فیملیز کانٹیکٹ کرتی ہیں مجھ سے. مطلب ان کے پاس تو ڈائریکٹ کانٹیکٹنگ کس طرح سے ہے, آپ کا کوئی فورم سے آپ کی ڈیٹیل شیئر ہے, یہ تو کانٹیکٹ خیر شیئر ہے کچھ؟ یہ بات تو مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ان کے پاس میرے کانٹیکٹ کیسے جاتے ہیں, کون دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے کالس آتی ہیں. ایون میں کلاس میں ہوتی ہوں, میری جاب ہوتی ہے, میرا فون کبھی کبھی یہ چیز مجھے تھوڑا اریٹیٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں بہت زیادہ ہو رہا ہے, بہت کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہاں لیکن صحیح. پھر ایٹ دی اینڈ جو وہ فیملی کی دعائیں ہوتی ہیں نا, تو وہ سب ورتھ اٹ ہے وہ. تو پھر میرے پاس ایک والنٹیئر بالکل ہے جو صحیح. کہ صرف میرے کیسز ویریفائی کرتا ہے باہر جا کے. اس کو وہ ہر وقت میں مطلب اویلیبل ہے. وہ میرا فرینڈ ہی ہے لیکن وہ ہر وقت وہ بھی اس کام میں اویلیبل ہے. وہ میرے کیسز ویریفائی کرتا ہے, ہاسپٹل کے بلس بھی وہی پے کرتا ہے, سارے کام باہر کے وہی دیکھ رہا ہوتا ہے. اوکے اوکے, چلے میں مزید ابھی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک کامنٹ اور آیا تھا, اس کو میں شامل کر لیتا ہوں. فوجی زبین کہہ رہی ہیں کہ نیو جنریشن میں بہت زیادہ ہے فلاحی کاموں میں, اسپیشلی گرلز اینڈ وومنس. رائٹ, بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ایک تو ہماری جنریشن بہت زیادہ ویلفیئر کے کام میں آگے رہتی ہے, لیکن بہت زیادہ پازیٹیو ہے. جو ہماری اتفاق سے ہماری جو دونوں گیسٹ ہیں جو میرے کانٹیکٹ میں بھی ہیں وہ فیمیلز ہیں, تو یہاں ویمن امپاورمنٹ جو ہے وہ اس کا ثبوت بھی ہمیں یہاں ملتا ہے کہ ماشاء اللہ وہ بھی ایکٹیولی اس کو دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے, بات کو اور تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے مریم کا میں کامنٹ لینا چاہوں گا کہ مریم, عریشہ نے کہا کہ نمبر آف کیسز آ رہے ہیں سم ٹائم اریٹیٹنگ بھی ہوتا ہے. اچھا, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ٹھیک ہے آپ اپنا پروسیس آپ نے کر رہے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں کہ اتھینٹک کیس ہو اور اس کی جو ہے وہ مدد صحیح حقدار تک جو ہے پیسے پہنچے, لیکن ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو کہ جس میں آپ نے کسی شخص کی جو ہے وہ مدد کر دی ہو, لیکن بعد میں کوئی ایسے ایرر رہے ہوں اس کے دوران, ویریفیکیشن کے دوران, کہ وہ پھر بعد میں پتا چلا کہ فیک کیس تھا اور جس کو غلطی سے کوئی رقم چلی گئی یا اس کی فیسیلیٹیشن کچھ معاملہ ہوا, ایسا کوئی کیس ہوا ہو؟ ہاں, اس طرح کے ایک نہیں ہزاروں کیسز ہوتے ہیں جو سم ٹائمس اگر دوسرے آرگنائزیشنس کے تھرو آئیں تو بعض دفعہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ فیک ہوتے ہیں. مطلب دے آر جسٹ ریزنگ دا فنڈس کہ ان کو بس فنڈس مل جائیں اور یہ ہو جائے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کیس اتنا وہ سینسیٹیو ہوتا ہے, اتنا سینسیٹیو بناتے ہیں کہ ڈونرس ڈونیشن تو دے دیتے ہیں, پھر ہم بھی یہ ہوتا ہے کہ یار اگلے بندے کا مسئلہ نہ روکے, اگلا بندہ ہرڈلس میں نہ آئے, تو ہم جلدی جلدی ان کو ڈونیشن بھی سینڈ کر دیتے ہیں. بٹ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ فوراً کہ ایک اگر کوئی نیڈی پرسن ہے تو اس کی چیز ویسی ہی سامنے آ جاتی ہے کہ یہ واقعی نیڈی ہے, اور یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ وسیلے بنا دیتا ہے, وہ راستے کھول دیتا ہے اس طرح کے کہ ہمیں خود آئیڈیا ہو جاتا ہے, یا خود کہیں سے بھی چاہے رقم تو چلی جاتی ہے, ڈونیشن جب پیسے گئے تو چلے جاتے ہیں.
بٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ فیک کیس ہے، یا اس کی کوئی بھی اور اوتھینٹسٹی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یار یہ اس طرح سے فیک کیس ہے اور اس میں نہیں دینا چاہیے. وہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ میں پھر اپنی سائڈ سے ڈونیشنس کو اسٹاپ کر دیتی ہوں. ظاہر ہے جو دے دیا وہ تو اس کے نصیب کا، وہ اس کے حق کا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ میں بعض دفعہ پھر روک دیتی ہوں. جب مجھے ان دا اینڈ بھی پتہ چلتا ہے تو پھر میں اس چیز کو اسٹاپ کر دیتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ وہ اماؤنٹ، ریمیننگ اماؤنٹ، وہ پھر کسی اور نیڈی کو یوز ہو جائے، وہ کسی اور نیڈی سے ہو جائے. پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ میری ڈونر سے میری ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر میں ان کو اس طرح کی کوئی چیز بتاتی ہوں تو چاہے اس کے کہ وہ جج کریں یا وہ کریں تو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس چیز کو، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس چیز کو. تو وہ میں ان کو اگر ان کا پیسے اور یوز ہو رہے ہیں یا کسی فیک کیس میں بھی گئے ہیں تو میں یہ چیز بھی ان کو انفارم کر دیتی ہوں کہ آپ کی اماؤنٹ اس کیس میں گئی ہے اور اس کیس کا یہ ایشو ہو گیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل فیس بک پلیٹ فارم پہ ہر طرح کی آرگنائزیشن ہر طرح کے کیسز لے رہی ہے اور ہر طرح کے کام کر رہی ہے. تو اس میں کیسز ڈبلنگ بھی ہو جاتی ہے، کیسز اور بھی ڈفرینٹ طرح کے کیسز. کوئی ایک کسی ایک آرگنائزیشن کا کیس اٹھا کے وہ لگا دیتا ہے، اس پہ فنڈ ریزنگ شروع کر دیتا ہے. اور جو باہر کے موسٹلی ڈونر وہ بس دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس ہم ڈونیٹ کر دیں تو وہ بس ڈونیٹ کر دیتے ہیں. وہ کوئی بعض دفعہ ویریفیکیشن بھی نہیں مانگتے. تو اس میں یہ چیز ہمارے لیے، میرے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ میں ایٹ لیسٹ اپنے ڈونرس کو بتا دوں کہ اس طرح سے انہوں نے یہ کیس کے لیے دیے تھے تو اس کیس میں یہ پرابلم آئی ہے، تو اس وجہ سے آپ کی ڈونیشن یہاں پر یوز ہوئی ہے. جسٹ ان کیس اگر بعض دفعہ ڈونرز ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ان کے حق کا تھا اور ان کے نصیب کا تھا، چلا گیا. لیکن بعض ڈونرز پھر خود بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ بھی احتیاط کریں اور ویریفیکیشن ٹھیک سے کریں وہ کریں. تو بالکل یہ صحیح ہے. ایکسپیرینس سے ہی آتی ہیں کہ آپ جتنا ایکسپیرینس کرتے جاؤ گے اتنی آپ اور اچھے ایکسپیرینس ہو جاؤ گے ان چیزوں سے. اچھا شارٹلی اس پہ بس ایک سوال اور نکل رہا ہے، اگر مریم آپ اس کو بھی ایڈریس کر دیں کہ دیکھیں آپ نے مثال کے طور پر ایک نیڈی فیملی آپ تک پہنچی ہے، اس طرح سے آبویسلی 10 20 100 کے قریب فیملیز ہیں اور جو آپ کے پاس ڈیٹا بھی ہے کہ ہاں ان کو ڈونیشن جاتی ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہوگا ایک دفعہ آپ نے ان کو ڈونیٹ کیا، پھر وہ کچھ ٹائم بعد آئے سیکنڈ ٹائم آپ نے کر دیا، پھر کچھ ٹائم بعد آئے تھرڈ ٹائم کیا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ان کی کچھ ایسی ہیبٹ یہ ڈیولپ کر رہے ہو کہ یار میں ایک آرگنائزیشن سے کنیکٹ ہو گیا ہوں اور الٹیمیٹلی اب مجھے ریکویسٹ پر ڈونیشن ملتی جانی ہے. تو وہ جو ایک سیلف ایفرٹ کرنے والی بات ہے، کچھ اپنے لیے وسائل تلاش کرنے والی بات ہے، وہ جذبہ کہیں ختم ہو جاتا ہے. اچھا اسامہ ایسا نہیں ہوتا، بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو صرف ایک مہینہ آئی ڈونیشن مانگ لیا، پھر دوسرے مہینہ آئی تیسری ڈونیشن مانگ لی، پھر ڈونیشن مانگ لی. تو بعض فیملیز ایسی بھی آئیں گے میرے پاس جن کو عادت ہو جاتی ہے مانگنے کی. اگر ان کو بالکل کوئی صحیح. کام ہے، اگر ان کو کوئی جاب کرنے کے لیے کہیں تو وہ صاف منع کر دیتے ہیں. اس طرح سے میرے پاس کیسز آئے بالکل کہ نے کلیئرلی منع کر دیا کہ نہیں ہم جاب نہیں کریں گے. میری فرسٹ پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی فیملی ہے جس میں کوئی بندہ ہے جو کما سکتا ہے، جو اتنا ولنگ ہے کہ وہ کما سکتا ہے لیکن اس کو روزگار کا ایشو ہے، تو ہم سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم کوئی روزگار سیٹ اپ کر کے دے دیں. کوئی چھوٹا سا بالکل روزگار صحیح. دے کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات خود سے چلا سکے. یہ پوری فرسٹ یہ پرائرٹی ایک پر اپروچ امپورٹنٹ ہے. ہاں اگر بالکل کوئی صحیح کہ اسے اور ڈیپینڈنٹ نہ بنا دیا جائے کہ وہ ہم سے کلیکٹ ہی کرتے رہے، رادر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی فیملی آتی ہے جس میں صرف ماں ہے، ماں کے ساتھ صرف بچے ہیں اور بوڑھی ماں ہے، تو ان فیملیز کو یہ ہوتا ہے کہ ان فیملیز کے لیے ایک منتھلی ڈونرس ارینج کر دیتی ہوں جو منتھلی بیسس پہ ان کو ایک بیسک اماؤنٹ شیئر کرتے ہیں ان کے لیے، جس میں ان کے لیے راشن اور رینٹ جاتا ہے. یعنی ان کو کوئی اور کام کرنے کی نیڈ نہیں ہوتی، وہ خود بھی کام نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پھر صحیح ہے. منتھلی ہم ڈونرس باندھ دیتے ہیں. لیکن اگر کسی فیملی میں بندہ یا بندی جو کام کرنا چاہتے ہیں، ائدر وہ لڑکی ہو لڑکا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو، تو اس کے لیے ہماری فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے کہ ہم ان کو روزگار سیٹ اپ پرووائڈ کریں تاکہ وہ خود سے ارننگ کر سکے، اپنی فیملی کے تھوڑے بہت بھی اخراجات خود سے اٹھا سکے. اگر راشن کا ہم لوگ کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ رینٹ پے کر سکیں اور دوسری چھوٹی موٹی ضروریات اپنی فیملی کی پوری کر سکیں. بالکل صحیح ہے. چلیں میں ایک کامنٹ لیتا چلوں. ہماری آڈینس جو ہمیں اس وقت واچ کر رہی ہے، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. آپ کے کامنٹس مجھے موصول ہو رہے ہیں. رابعہ زمین اگین وہ کہتی ہیں کہ if a young person wants to work with you so will you let him join and let him work with you. اچھا یہ ایک سوال ہے ان کی طرف سے کہ if a young person wants to work with you so will you let him join and let him work with you. This question is from مریم. اچھا فار مریم.
اچھا چلیں مریم سے یہ سوال میں کر لوں گا. آپ کا سوال لیتا ہوں تھوڑی دیر میں, جب مریم کے ٹرن آتی ہے. مجھے علیشہ سے تھوڑی ڈسکشن کرنی ہے ابھی. اور ایک اور جو ہمارے پاس سیرس فیاض نے جوائن کیا, وہ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ دیٹ از امیزنگ وٹ یو گائز آر ڈوئنگ. تھینک یو سو مچ سیرس فار یور کامنٹ. اور جو آڈینس بھی اب تک ہمارے ساتھ موجود ہے, اگین آپ سوال اور کامنٹ کرنا چاہیں تو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. تو میں سوال رابعہ آپ کا ضرور ابھی مریم کی طرف لے کر آؤں گا. اس سے پہلے عریشہ, اگر آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں کہ جیسے ڈفرینٹ ڈونرز ہیں آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے, تو ڈونرز کے ساتھ ٹرسٹ کس طرح سے بلڈ ہوتا ہے؟ ایک تو ایک طرف انیشیلی ہو گیا, اس کو لانگ ٹرم رکھنے کا کیا پروسیجر آپ کر دیا, اور ساتھ ساتھ یہ بتائے گا کہ کوئی کیس اگر آپ انیشیٹ کرتی ہیں تو اس میں اب چونکہ اگین پاکستان کے اندر بھی ایک جو مڈل کلاس طبقہ بھی ہے اس وقت بڑا جو ہے نا وہ اسکویز ہوا ہوا ہے اکنامک کنڈیشن کی وجہ سے, لیکن پھر بھی جذبہ خیر سے جو خیر کا جذبہ تحت لوگ امداد کریں. لیکن یہ کیا رینج ہے نارملی, کس رینج میں ڈونیشن ایک ڈونر کی طرف سے آتی ہے, منیمم اور میکسیمم کتنا اماؤنٹ آ رہا ہے؟ اچھا جو ہے میرے جو ڈونرس ہیں جو مجھے اسٹارٹ سے ملے تھے الحمدللہ وہ میرے اب تک ڈونرز ہیں, 4 سال ہو گئے ہیں. یہ چیز جی سب یہ جو پورا ایک پروسیس چل رہا ہے, پوری چین چل رہی ہے, پورا ٹرسٹ پہ چل رہا ہے. آپ کو وہ ٹرسٹ خود دینا پڑتا ہے. اب فار ایگزامپل اب میرا پورا فیس بک گروپ بنا ہے, میں وہاں پہ ایک کیس پوسٹ کرتی ہوں, اس کو کلوز کرتی ہوں, اس کے بعد 2 3 یا 5 دن میکسیمم میں مجھے اس کیس کی اپڈیٹ دینی ہوتی ہے کہ میں اس کیس میں میرے پاس کتنے فنڈس آئے ہیں, میں اس میں کیا کام کروا چکی ہوں. اور جن آپ لوگوں کا نے اپنا وہ جو پیج ہے, جی میرا اپنا آپ پیج کا ہے اپنا پیج الحمدللہ, اپنا گروپ صحیح. ہے الحمدللہ, اور وہ رجسٹریشن پروسیس پہ بہت جلدی میری آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہونے والی ہے الحمدللہ. اچھا تو میرا یہ انشاءاللہ ہے ویری گڈ. انشاءاللہ. اچھا تو میرا یہ ہے کہ مطلب یہ تھوڑا ہیکٹک ہوتا ہے کہ آبویسلی آپ کے فیس بک پہ الگ ڈونرز ہوتے ہیں, واٹس ایپ پہ الگ ڈونرز ہوتے ہیں. تو پھر اگر کوئی آپ کو 500 بھی ڈونیٹ کر رہا ہے نا, میرے خیال سے اگر کوئی ہمیں 500 بھی ڈونیٹ کر رہا ہے نا, تو ہمیں اس کو اپڈیٹ بھیجنی ہے کہ آپ نے پیسے دیے تھے اور آپ کے پیسے یہاں لگے, اور میں وہ کرتی ہوں. میں ایک دن ایسا نکالتی ہوں جس میں پھر میں وہ کیس کلوز کرتی ہوں, اپڈیٹ لگاتی ہوں, اور اپڈیٹ وہ سب کو جنہوں نے ڈونیٹ کیا ہوا ہوتا ہے ان کو جو ہے بھیج رہی ہوتی ہوں. باقی جو میرے صحیح پاکستان ہے. کے جو ڈونرز ہیں وہ ان کی کوانٹٹی جو ہے وہ کافی کم ہے. obviously پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں. باقی میرے جو آؤٹ آف کنٹریز پاکستانی ہیں میرے بہت اچھے الحمدللہ اچھا, ڈونرز ہیں. مجھے اوورسیز بھی. جی منیمم جو مجھے ڈونیشن آتی ہے وہ ہنڈریڈس میں بھی آتی ہے, اور جو مجھے میکسیمم ڈونیشن آتی ہے وہ 1.5 سے اوپر بھی آتی ہے. 1.5 1.5 واٹ لیکس؟ لاکھ جی. اوکے اوکے اوکے. صحیح ہے ماشاء اللہ. تو کیونکہ وہ جو میں ہیں وہ بڑے کیسز جو ہیں وہ کر رہی ہوتی ہوں سالو, تو اس لیے ہاں جی, یہ ایک بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ اگر آپ کے ڈونرز جن کا آپ پر ٹرسٹ بلڈ ہو اور وہ اگر اوورسیز پاکستانی ہو تو ان کے لیے پھر بھی آسان ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ کنورژن منی کا امپیکٹ ہوتا ہے, تو اس سے ایک بڑی رقم جو ہے وہ یہاں بالکل پر بھیج کر جو ہے وہ امداد کر سکتے ہیں. اور جو کہ بالکل پرسنلی میرا جتنا تھوڑا بہت ورکنگ ہے اس کے اندر بھی ایک سپورٹ باقاعدہ بہرحال ہو جاتی ہے اوورسیز پاکستانی کی طرف سے. بالکل صحیح ہے. بالکل اوکے. اچھا مریم, ایک تو وہ جو سوال ہے اس کا بھی آپ جواب دیجیے گا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ینگ پرسن آپ کے ساتھ والنٹیئرلی کام کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سوال میں یہ بھی ایڈ کروں گا جس طرح سے عریشہ نے بتایا کہ وہ باقاعدہ اپنا ایک پیج رن کر رہی ہیں اور پھر آگے ان کا پلان رجسٹر کرانے کا بھی ہے, تو کیا آپ کا بھی باقاعدہ کوئی فورم ہے جہاں سے آپ کرتی ہیں سارا معاملہ؟ اچھا, سب سے پہلے اس سوال کی طرف جاؤں گی تو بالکل ہم جو بھی ینگ جنریشن ہے یا جو بھی ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے وہ بالکل کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے, کیونکہ میرے ساتھ آلریڈی کافی ساری ینگ جنریشن کام کر رہی ہے. وہ ٹھیک ہے. لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں جو میرے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں, جو ائدر وہ کیس ویریفیکیشن میں ہیلپ کرتے ہیں, وہ ڈونیشن کے پرپز میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ وہ لوگ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمز مجھے کیسز ان کے تھرو بھی ریسیو ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی ان کے میں کیسز لے رہی ہوتی ہوں. تو یہ صحیح کوئی بھی جنریشن یا کوئی بھی بندہ میری آرگنائزیشن کو جوائن کر سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ صحیح. آپ نے دوسرا سوال کیا, سوری آپ ریپیٹ کریں گے؟ ہاں, آپ کا بھی کوئی باقاعدہ فورم سوشل میڈیا پہ کہ جو کہ آپ جہاں کے تھرو یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے. فیس باقاعدہ بک پہ؟ پہ بالکل فیس بک پہ میرا پیج ہے CHS فاؤنڈیشن کے نام سے.
میں وہاں پہ بھی کر رہی ہوتی ہوں، اور میری آلریڈی ایک کمیونٹی بنی ہوئی ہے واٹس ایپ گروپ کے اندر، جس پہ سی ایچ ایس فاؤنڈیشن کے نام سے، جس میں سارے ڈونرز جو ہیں وہ ایڈڈ ہوتے ہیں. موسٹ آف دا جو میرے کیسز ہوتے ہیں وہ یا تو روزگار سیٹ اپ کے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی ایجوکیشنل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، یا پھر کوئی میڈیکل یا راشن رینٹ وغیرہ، یعنی منتھلی بیسس کے جو ہوتے ہیں کیسز وہ ہوتے ہیں. اور سم ٹائمز میں کیسز فیس بک پلیٹ فارم پہ بہت کم اپلوڈ کری ہوتی ہوں، وہ اس وجہ سے کہ اس میں کیس فیکنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. آپ کو نہیں پتا ہوتا کون آپ کا کیس اٹھا کے اور وہ کہاں پر لگا رہا ہے، وہ کہاں پہ ویریفائی کر رہا ہے، اور کہاں پہ اس کی ڈونیشن ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے موسٹلی میں جو زیادہ تر ایکٹیو ہوتی ہوں وہ واٹس ایپ پر ہی ہوتی ہوں، کہ ڈائریکٹلی ڈونر سے بھی کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں وہ کیسز، اور ڈائریکٹلی ڈونرز کو ویریفیکیشن پروسیس بھی جا رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں جاری ہوتی ہیں. جسٹ ان کیس کہ اگر کوئی اتنا بڑا کیس آیا ہے، اگر روزگار کا یا کوئی میڈیکل کا یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، جس میں ہمیں مزید ڈونیشن کی نیڈ ہوتی ہے، مزید اس کی نیڈ ہوتی ہے، تو ہم فیس بک پلیٹ فارمس یوز کرتے ہیں. وہ بھی میں گروپس یوز کرتی ہوں جس میں جو اوتھینٹک گروپس ہوتے ہیں، اوتھینٹک ویریفیکیشن یا ایڈمن سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرنے کے بعد ان کو ویریفیکیشن دینے کے بعد اس کے بعد وہ کیسز پوسٹ کرواتی ہوں. ادروائز واٹس ایپ پہ زیادہ ایکٹیولی یہ کیسز چل رہے ہوتے ہیں میرے. بالکل صحیح ہے کہ وہاں آپ کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہمارے پاس کانٹیکٹ شیئرنگ انہیں لوگوں سے ہوتی ہے جو کہ ہمارے قریبی ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ ہماری ٹچ ہوتی ہے، تو وہ ان تک کیس کی اوتھینٹسٹی رہتی ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، بس یہ کہ سیشن کو ہم تھوڑا سا ایک دو سوال کے بعد اختتامی مرحلے کی طرف جائیں گے. بنت فضل نے ہمیں جوائن کیا ہے تو وہ کہتی ہیں ماشاء اللہ کیپ اپ دا گڈ ورک. تھینک یو سو مچ بنت فضل فار یور کامنٹ. اور اسٹل اف یو وانٹ ٹو کامنٹ، اگر اور آڈینس کی کوئی سوال کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور موسٹ ویلکم. اچھا، دونوں سے میں عریشہ پہلے آپ اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا. میں اس سوال کی طرف جانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ماشاءاللہ مریم کا ایک اپنا سیٹ اپ ہے، ایک نیٹ ورک ہے، اس کے تحت جو ہے مریم ڈونیشن وغیرہ کے معاملات دیکھ رہی ہیں. اسی طرح سے عریشہ کا ایک اپنا سرکل ہوگا یقیناً، اور اس سرکل اور ڈونیشن کے معاملات ہیں، اور اس طرح کے اور بہت سارے انڈیویجولز ہوں گے جو کہ آپ کی کوآرڈینیشن میں ہوں گے، جو کہ کام کریں گے. تو کبھی آپ نے اس لیول پہ سوچا کہ یار سب الگ الگ طریقے سے چیزوں کو ڈیل کریں، اور سب کو پھر الگ الگ ریسورسز چاہیے ہوتی ہیں، الگ والنٹیئرس چاہیے اتنا محنت کرنے کے لیے، کیوں نہ ایک جوائنٹ وینچر بنا لیا جائے، ایک ٹیم ایسی بنا لی جائے جو کہ اس کے تحت والنٹیئرس بھی ہمارے بڑھ جائیں، ایک سسٹم بھی بنایا جا سکے، کام کرنا بھی آسان ہو سکے. کبھی ایسا کچھ ذہن میں آئیڈیا ہے؟ عریشہ ایک منٹ، سوری آپ کا مائک میوٹ ہے. اچھا یس بالکل، آپ کے اب آواز آ رہی ہے؟ اچھا، میں اس سوال کا جی جی جواب دوں گی بالکل. کہ جو یہ سوشل ورک سب لوگ کر رہے ہیں، بہت زیادہ آرگنائزیشن ہے، بہت اچھا بھی کام کر رہے ہیں، لیکن سب میں پالیٹکس بہت ہیں. پالیٹکس ان سینس مطلب کہ فار ایگزامپل اگر ایک کیس میں ڈیل اچھا کر رہی ہوں نا، تو پرسنلی میں بھی یہ چاہوں گی کہ کوئی اور اس کو نہ کرے، کیونکہ پھر ہمارے پاس ایک ٹریک نہیں رہتا کہ ہمارے پاس کتنی فنڈنگ آ گئی ہے. کیونکہ آبویسلی ہمارا کیس اگر ہم کہیں پوسٹ کریں تو وہ بہت جگہ پہ فیک پوسٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. کافی زیادہ آرگنائزیشن اوکے. وداؤٹ پرمیشن اٹھا کے اس کیس کو لگا دیتی ہوں، اس پہ فنڈ ریز ہو جاتے ہیں اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں صرف کیس پوسٹ کرتی ہوں، ڈونیشنس کرتی ہوں. میں مطلب نا میں تھوڑا سا اوائڈ کرتی ہوں نا، مطلب سب سے دور رہ کے میں انڈیویجولی جو ہے وہ زیادہ کام کرتی ہوں. تو ایسا ہو رہا ہوتا ہے بالکل، لیکن یہاں پہ پالیٹکس بہت ہے. اچھا، اگر ایک نے کسی کا کیس اٹھا کے لگا دیا تو پھر اس کا سوال ہے کہ آپ نے میرا کیس کیوں لگایا، اور پھر اگر فنڈس آ گئے تو آپ نے مجھے دیے کیوں نہیں. ان سب چیزوں میں نا یہ بھی بہت مطلب مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. اگر فیملی مجھے کچھ اور کہہ رہی ہے، کسی آرگنائزیشن کو کچھ اور کہہ رہی ہے، بہت مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے ان چیزوں میں. تو بہتر آئیڈیا یہی ہے کہ آپ مطلب الگ رہ کے کام کرو، کم کرو لیکن اچھا کام کرو. اوکے، تو مریم جو عریشہ کا کامنٹ آیا آپ کیا کہیں گے؟ اتفاق کرتی ہیں ان کی اس بات سے؟ بالکل، میں عریشہ کے کامنٹ سے پورا اتفاق کرتی ہوں، کیونکہ یہاں پر لوگ مینپولیٹنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. عریشہ نے جس طرح سے کہا کہ صحیح ہے. اگر آپ کیس کوئی لگا دو اگر کسی آرگنائزیشن کا، تو اس میں بھی لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارا کیس کیوں لگایا. ہماری نیت ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو بھی ہیلپ آؤٹ ہو جائے، وہ بھی دیکھ لیں، ان کی بھی ہیلپ ہو جائے. بٹ لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو. لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمارا کیس لگایا کیوں، آپ نے فنڈ ریزنگ کیوں کی، اور اگر کی تو ہمیں کیوں نہیں دی. مطلب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم اتنا فنڈ ریز کر کے ہم دین ان کو کانٹیکٹ کریں اور دین ان سے
ان کو کہیں کہ بھائی آپ کے اماؤنٹ کی اتنی آپ کے کیس کی اتنی فنڈ ریزنگ ہوئی ہے اور ہم آپ کو اس طرح سے یہ، لیکن وہ اس سے پہلے ہی معاملات اتنے بگڑ جاتے ہیں، لوگ اتنا مینیپولیٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو کہ وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے کہ ہم انڈیویجولی کیسز کو ڈیل کریں یا کسی کے ساتھ مل کے ڈیل کریں. اوکے. لیکن اس پہ مریم اور عریشہ دونوں سے مخاطب ہیں. بالکل آپ نے کہا کہ اب یہ تو آپ نے بارے مجھے میری اور آڈینس کی نالج میں یہ بات آئی کہ اس طرح کے بھی معاملات ہو رہے ہیں جن کو کنٹرول کرنا ایک بڑا مشکل چیز ہے. لیکن اگر کوئی ایسا اگین آپ کے پاس ایک ٹیم ہے، ڈونرس کی ٹیم ہے، آپ کے پاس کچھ والنٹیئر ہیں جن پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں انڈیویجول لیول پر کام کریں، لیکن کیا یہ پاسبلٹی نہیں بنائی جا سکتی کہ اگین ان جن پر آپ کا ٹرسٹ ہے ان 2 3 4 لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے اس سلسلے کو تھوڑا سا اگین میں سسٹم کی بہتری کے حوالے سے سوچ رہا ہوں کہ اس کا اور مزید امپروومنٹ آ سکتی ہے. تو واٹ ڈو یو سے آن اٹ؟ بالکل کیا جا اچھا. سکتا ہے، بالکل کیا بالکل جا ایسا سکتا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ آبویسلی اب جیسے میں کام کر رہی ہوں، مریم کام کری، کبھی مریم فری نہیں ہے، کبھی میں فری نہیں ہوں. میں واقعی میں بہت بزی ہوتی ہوں. میں صرف سیٹرڈے سنڈے میرا جو سب کا فری ہوتا ہے، میرے اس میں میری MBA کی کلاسز چل رہی ہوتی ہیں. تو میں صحیح ہے. مطلب پورا دن میرا اور میری یونیورسٹی کافی ڈسٹینس پہ میرے گھر سے، تو میرا پورا دن وہیں نکل جاتا ہے. باقی ویک ڈیز میں میری جاب ہوتی ہے جس میں میں رات کو 8 یا 9 بجے گھر آ رہی ہوتی ہوں واپس. تو اس کے بعد میرا اتنا بچتا ہی نہیں ہے. ایون ہم لوگوں نے بہت زیادہ واٹس ایپ گروپ بنائے ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں بچتا کہ میں ایٹ لیسٹ ان کے میسیجز بھی چیک کر ان کو پاؤں. بھی. جی بالکل. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میرے ورک پلیس پہ مجھے اتنی کالز آ رہی ہوتی ہیں، اچھا، فیملیز کی آپ کالز، کا یہ کہنے ہاسپٹل کا سے مطلب ہے کالز. کہ ورک لوڈ، آپ کے کہنے کا مطلب ورک لوڈ اور بڑھ جائے گا، جو تھوڑا اور بہت اگر بڑھ کام ہو جاتا بھی ہے. رہا ہے تو اس کو جی مینیج کرنے میں پھر مطلب جو ہو پھر جائے گا. ایسا ہوتا ہے جی پوری ٹیم بن جاتی ہے، سب کو مینیج کرنا، سب کے آنسر پھر آبویسلی ہر وقت ایکٹیو رہنا، جو کہ میرے لیے بہت مشکل کام ہے. میری ورک روٹین بہت بہت بزی ہوتی ہے. لیکن عریشہ ایسا بھی تو آپ کو کام بڑھ بھی سکتا ہے نا کہ ایک ایسا کیس آیا، آپ نے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کا معاملہ بھی شروع کیا، لیکن ڈونرس کی جی جی طرف سے ریکویسٹ آ رہی ہے بار بار کہ آپ کیس کو پروو کریں، آپ چاہے فزیکل وزٹ کر کے اس کو چیک کریں، تو اس وقت بھی ظاہر ہے کہ کام بالکل کی بالکل نوعیت بڑھتی ہوگی. بالکل بالکل. جب ایک کیس پوسٹ ہوتا ہے، جو پرانے ڈونرز ہیں ویسے ان کو ٹرسٹ ہوتا ہے، وہ لوگ ویریفیکیشن نہیں مانگتے. لیکن اگر کوئی نیو آ رہا ہے نا تو وہ ویریفیکیشن مانگتا ہے. اور میرا یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کو پرووائڈ کی جائے. میرے پاس فیملی کانٹیکٹ سے لے کے ہاسپٹل کے کانٹیکٹ، ڈاکٹر کا کانٹیکٹ بھی میرے پاس اویلیبل ہوتا ہے کہ آپ بالکل مجھے مت دیں، آپ ہاسپٹل جائیں، پے کریں. آپ کو کسی کو راشن دینا ہے خود بنوا کے بلکہ اس کے گھر دے کے آئیں، کیونکہ آبویسلی جو میری پیٹرول پہ کاسٹنگ آ رہی ہے، میری ہر چیز کی کاسٹنگ آ رہی ہے، وہ مائنس ہو جاتی ہے. آپ بالکل آپ خود کر کے آئیں، لیکن ہمارا موٹیو یہ ہے کہ وہ کام ہونا چاہیے وقت پہ. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. چلیں بالکل. بس ایک لاسٹ ڈسکشن کی طرف آپ کے آؤں گا. یہ کامنٹ ہو رہا ہے تھا سمین ہاشمی صاحبہ کا، وہ کہتی ہے ماشاء اللہ یو گائز آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. تھینک یو سو مچ سمین. اور گیسٹ کے لیے یقیناً اپریسیشن ہے جس طرح کے کامنٹس آ رہے ہیں. اچھا مریم، ایک آخری بات جو آپ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں میں، ظاہر ہے کہ آپ لوگ اس فیلڈ کے اندر ہیں، تو ظاہر تو میں نے شروع میں بات بھی کی تھی کہ جن کے اندر وہ جو سرونگ کا ایک احساس ہے نا، تو وہی لوگ یہ کام کرتے ہوں گے. بہت سارے لوگ ظاہر ہے کہ وہ نہیں کر پا رہے اس طرح سے، جن میں ہے بالکل پیشن ہے چیزیں وہ کر رہے ہیں. لیکن بہت سارے کیسز ہیں اور ان گنت کیسز میں ان گنت مسائل آ رہے ہیں آج کل کی اکانومی کے حساب سے بھی. الٹیمیٹ کیا سوچتی ہیں کس طرف جائے گا؟ کیا الٹیمیٹ سولوشن ہونا چاہیے اس سب کا کہ یہ حل کی طرف بھی تو جائے، رادر کہ ہم بس ڈپینڈنٹ ہی رہے ہمارے پاس سوسائٹی میں اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں، رادر کہ کچھ اسٹیبلٹی کی طرف بھی جائے. اور ویسے ہماری گورنمنٹ کو یہ چیز سوچنی چاہیے جو ہم یوتھ سوچ رہی ہوتی بالکل ہے صحیح میڈم، ہے، کہ بالکل صحیح ہے آپ. ہاں کہ جو نیڈی فیملیز ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں، ایٹ لیسٹ ان کا منتھلی اتنا باندھ دیا جائے، ان کو منتھلی اتنا دے دیا جائے کہ وہ سکون سے رہ سکیں. راشن بہت بیسک نیڈ ہوتی ہے ہر فیملی کی، اور بلز وغیرہ جو رینٹ پہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے رینٹ اور بلز ان سب کے. تو اگر کوئی جو ہماری گورنمنٹ سے ہی اگر کوئی بندہ یہ اسٹیپ لے لے تو آدھی اکانومی تو ویسی اس چیز میں سالو ہو جائے گی، وہ ویسے ہی ریزالو ہو جائیں گے ایشوز آدھے لوگوں کے. جن کے روزگار بالکل نہیں صحیح ہے ان کو ایک چھوٹا سا روزگار ہے. ابھی اگر جیسے میں مثال دوں، میں نے ایک روزگار سیٹ اپ لگوایا تھا جو کہ مجھے کاسٹ کیا تھا 50,000 50 to 60,000 تک کا چپس کا اسٹال تھا.
تو میرا خیال ہے کہ ہاسپٹل کے اس میں یہ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے جو کہ ریز نہیں کی جا سکتی، جو کہ کسی ایک فیملی کو نہیں دی جا سکتی، سے ایک اتنا چھوٹا سا سیٹ اپ اپنا اسٹارٹ کر سکے. ایٹ لیسٹ آپ ان کو اسٹارٹ دے دو، آگے آگے اس میں کوئی چیز ڈلوانی ہے، کچھ ڈلوانی ہے، ان کو بیسک 3 منتھس کا یا 6 منتھس کا راشن اس کے اندر ڈلوا کے دو، اس کے اندر چیزیں ڈلوا کے دو، پھر آپ اس کو دیکھو کہ وہ کس طرح سے ارننگ کر رہا. اور ٹرسٹ می کہ یہ چیز بہت لائف لائن تک چلتی ہے، بہت لمبی چلتی ہے یہ چیز. جو میں اسٹال لگوایا تھا وہ اسٹل میں نے اس کو لگوایا تھا لاسٹ ایئر مارچ میں، اور وہ اسٹل اب تک چل رہا ہے. وہ چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنے گھر کی بیسک نیڈس پوری کر رہا ہے، اور الحمدللہ اس سیٹ اپ میں ماشاءاللہ سے اتنی برکت ہے کہ وہ اپنے گھر کی بیسک نیڈس کو پورا کر رہا ہے خود ہی. وہ میٹرک کا بچہ ہے جو اس کو رن کر رہا ہے. تو آپ کے جو پوائنٹ، اگر ہم لوگ بھی اس چیز کو ہماری گورنمنٹ یا جو ہمارے لوگ ہیں جن کی جن کی ذمہ داری ہے، اگر وہ اس چیز کو اس طرح سے چلائیں تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پر کوئی غریب رہے گا. اس طرح کا بالکل مریم کا پوائنٹ. خواتین حضرات اگر آپ نے سنا ہو تو بڑا امپورٹنٹ انہوں نے بات کہی ہے، جو کہ میں اس سے کافی اتفاق کر رہا ہوں کہ بالکل اگین مریم، عریشہ جیسے ہمارے پاس سوسائٹی میں ماشاء اللہ مخلص افراد موجود ہیں جو کہ اپنے طور پر احساس کرتے ہوئے جو ایفرٹ ڈال سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں وہی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن باہر ہر جو انڈیویجول ہوتا ہے اس کی ریسورسز لمیٹڈ ہے، اس کا ٹائم لمیٹڈ ہے، اس کے پاس مین پاور لمیٹڈ ہے. لیکن مریم نے جو ایک اشارہ کیا امپورٹنٹلی کہ جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کا کام ہی لوگوں کو وہ سلیکٹنگ بنیاد پر ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، ان کے روزمرہ زندگی کے جو ایشوز ہیں امور ان کی دیکھ بھال کرے گی. ان کے پاس ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹیکسیشن ان کے پاس جاتا ہے، ڈیٹا بیس سارا ان کے پاس ہے. اگر باقاعدہ باہر سے کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے یا سیریس ہوا جائے ایٹ لیسٹ، کیونکہ بہت سارے نوجوان موجود ہیں ہمارے پاس کام کرنے کو، بہت سارے ڈونرز موجود ہیں جو کہ ٹرسٹ وردی بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جسے ڈونیٹ کر سکیں. لیکن گورنمنٹس کا گیپ یہ ہے کہ وہ آپ کو ٹرسٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میری ٹیکسیشن کی منی بھی مجھ سے نہیں لگ رہی، تو میں اگر آپ کو ڈونیشن زکات دے دوں گا تو وہ کون سا کسی کو تحت تک پہنچانا. بٹ الٹیمیٹلی وہاں پر اگر کوئی اس طرح کی اسکیم نکال دیتے ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے، اگر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اگر یہاں پہ اس طرح کی کوئی اسکیم نکالتے بھی ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں نکالتے ہیں، تو ان کے ویریفیکیشن یا ان کی ڈاکومنٹیشن پروسیس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ بعض لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. جو بالکل ہی غریب کو اس کو ڈاکومنٹیشن بالکل بھی سمجھ نہیں آئیں گی. اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے NIC پتا ہوگا اور اپنا فون نمبر پتا ہوگا. اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ اس کو ڈاکومنٹیشن کی نیڈ ہوگی یا کوئی اور ڈاکومنٹیشن کی اس کو نالج ہوگی کہ وہ ان کو وہ پرووائڈ کر سکے. تو اس میں تو وہ ڈاکومنٹ جو اگر ہماری حکومت غلطی سے اگر اسٹارٹ کر بھی دیتی ہے تو اس میں ہماری حکومت یہ چیزیں اتنی پرائرٹی پہ لگا دیتی ہے کہ وہ بندہ لائن میں لگ کے اور وہ ویریفیکیشن کی پروسیس میں پھنس جاتا ہے کہ اس کا کب بھی کام نہیں ہوتا. تو نہیں ایکچولی میں جو ہے وہ میں اپریشیٹ کروں گی احساس پروگرام کو جو کہ عمران خان نے نکالا تھا. ایون میری میڈ خود جو ہے اس کو منتھلی 25,000 اس کو مل رہے تھے. اس کا پروسیس کافی آسان تھا، لیکن obviously جو ہماری نیو گورنمنٹ ہے اس نے وہ چیز ایکسیپٹ نہیں کی اور وہ بند ہو چکا ہے. اس کے بعد صحت کارڈ تھا جو کہ بہت اچھا کام ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ایون جو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے تھے ان کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں سارے بل صحت کارڈ سے پے ہو رہے تھے، لیکن وہ بھی بند ہو چکا ہے. یعنی ہم مطلب مریم کا ایک اشارہ بالکل یہ بھی صحیح تھا. ایک تو یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ویری بھی کر رہا ہے، لیکن اگین گورنمنٹ میں جو ہمارے پرائم منسٹر یا پارٹی ہے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ تو چینج کرنے ہو سکتا ہے، لیکن اس سے نیچے جو ایک سسٹم چلانے والی بیوروکریسی ہے جو کہ لانگ ٹرم گورنمنٹ امپلائیز ہیں، اگر اسی بیسس پر ایٹ لیسٹ یہ چیز بالکل جیسے انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ بیسک اویئرنیس نہیں رکھتے، وہ بیچارے مستحق بھی ہیں، ایک چیز انیشیٹ بھی ہو گئی لیکن اس کے حوالے سے ایجوکیشن ہی نہیں ملی کہ مجھے کس طرح سے اس انداز تک پہنچنا تھا، یہ کلیئر ہی نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے، باقاعدہ پھر عریشہ نے بالکل صحیح مینشن کیا کہ اچھے انیشیٹو بھی لیے گئے کچھ گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن یا تو کمیونیکیشن گیپ ہے یا کچھ سنسیئرٹی ڈاؤن دا لیول کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر الٹیمیٹلی فیسیلیٹیٹ نہیں ہو پا رہے.
بہرحال میں اسی میں کامنٹس کچھ ایڈ ہو گئے میرے پاس، وہ لے کر چلوں. جس میں شاہزیب ہاشمی نے ہمیں جوائن کیا ہے، کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ جاب. تھینک یو سو مچ شاہزیب فار جوائننگ اس. پیرش کہہ رہی ہیں 100%، یعنی کہ مریم کی بات چلی تو اس سے اتفاق کیا ہوگا انہوں نے. ایک سوال میرے پاس آیا ہوا ہے ذیشان خان کا، وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ مینیج ان رمضان. اوکے، تو عریشہ چلیں آپ سے اس پہ کامنٹ لے لیتے ہیں. وہ یہ جو میں سمجھ پا رہا ہوں سوال سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نارمل ڈیز میں ظاہر ہے کہ تھوڑی بہت فریکوینسی اور جو نیڈی کیسز ہوتے ہیں ان کی کم رہتی ہے، لیکن رمضان کے اندر نیچرلی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. لوگ کی رمضان کی جی فیسیلیٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے نیڈ ہے، پھر عید کا معاملہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس میں کس طرح سے مینیج کیا جا رہا ہوتا ہے؟ ایکچولی یہ ہے کہ رمضان کا جو ہوتا ہے، رمضان کا میں 2 منتھ پہلے سے ہی اسٹارٹ کر دیتی ہوں، پوسٹرز وغیرہ بینرس وغیرہ لگوا کے. اور رمضان میں میرا یہ انیشیٹو ہوتا ہے کہ جو ہے میں ایٹ لیسٹ راشن زیادہ سے زیادہ فیملیز کو پرووائڈ کر سکوں. تو اس وجہ سے جو ہے میں جو باقی کیسز ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑا سا اوائڈ کر رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے. جی یعنی رمضان اسپیسیفک جو کیسز آ رہے ہیں اسپیسیفکلی آپ کہہ رہی ہیں کہ ان پہ فوکس ہو جاتا جی جی. ہے. اوکے آل رائٹ. رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ میں چلے بہت ایمرجنسی کیسز جو ہے وہ بس لیتی ہوں. اس کے علاوہ جو میرا بیسک جو موٹیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے راشن کی طرف ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ راشن کی طرف جائیں. فیملیز کو پرووائڈ ہو جائے. ظاہر ہے کہ راشن کی کنزمپشن بڑھ جاتی ہے ڈیلی بیسس پہ، جی افطار کے معاملات ہیں تو وہ فوکس ہو افطار جانا کے چاہیے. معاملات ہیں بالکل. مریم آپ کا بھی شارٹ کامنٹ اس میں لینا چاہوں گا کہ رمضان میں کس طرح. موسٹلی یہاں پر رمضان کے دنوں میں سب سے زیادہ لوگ جو آ رہے ہوتے ہیں، کوئی جو کانٹیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ راشن کے لیے جی ہی جی کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا تو راشن یا ان کی بیسک نیڈ ہوتی ہے کہ گھر کا رینٹ اینڈ آل دیٹ. بس موسٹلی جو ہے وہ کروانا. راشن سے ہمیں راشن پرووائڈ کر دیا جائے رمضان کے دنوں میں. تو موسٹلی لوگ کی فوکس اسی پہ ہوتی ہے کہ ہم راشن پرووائڈ کر دیں. جسٹ ان کیس کوئی اگر میڈیکل سے ریلیٹڈ یا کوئی ایجوکیشنل یا کوئی بھی ایکسرسائز کوئی کیس آتا بھی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو پروسیڈ کر دیتی ہوں، وہ ڈونر سے ریلیٹ کر دیتی ہوں. اگر کوئی ڈونر اس کے لیے بھی دینا چاہے تو وہ دے دیتا ہے، ورنہ ایک پوسٹ ہو جاتی ہے کہ بس راشن کے لیے ہم لوگ اتنی فیملیز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور اتنی فیملیز کو راشن پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. چلے بس آپ لوگوں سے لاسٹ تھنگ یہ کہ ان کیس آپ تھوڑا سا اگر گائڈ کر سکیں ہماری آڈینس کو کہ آپ کا جو بھی سوشل سرکل ہے، پیج ہے کوئی، اگر وہ کسی طرح سے آپ کو اپروچ کرنا چاہیں، کچھ ڈونیٹ کرنا چاہیں یا آپ کے لیے اور کسی وجہ سے کنیکٹ ہونا چاہیں تو وہ کس طرح سے آپ تک اپروچ کر سکتے ہیں. تو مریم اگر آپ بتائیں پہلے. میرا پیج ہے فیس بک پہ CHS فاؤنڈیشن کے نام سے، بٹ وہاں پر زیادہ ایکٹیولی نہیں ہوتی ہوں میں، زیادہ موسٹلی اپنے واٹس ایپ پہ ہوتی ہوں. تو اگر جو بھی ہونا چاہے وہ یا تو آپ سے کانٹیکٹ کر لیں. میرا نمبر آپ کے پاس میرا نمبر ہے، آپ ان کو میرا نمبر پرووائڈ کر دیں. بالکل صحیح. ڈونیشن کے حوالے بالکل سے صحیح جو ڈونر اگر آنا چاہتا ہے، ہمیں منتھلی بیسس پہ بھی منتھلی بیسس پہ میرے پاس فیملیز ہوتی ہیں جن کو کیٹر کرنا ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی ڈونرس چاہیے ہوتے ہیں. منتھلی بیسس پہ ڈونرس چاہیے ہوتے ہیں کہ جو منتھلی بیسس پہ فیملیز کو ٹیک کیئر کر لیں. تو کوئی بھی اگر ڈونر ہے. آنا چاہتا ہے تو اگر کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے مجھ سے تو وہ تھرو واٹس ایپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کا ریفرنس دے دیں تو میں زیادہ ایکٹیولی ان سے بات کروں. بالکل صحیح. بالکل فیس بک صحیح ہے. بالکل صحیح. تھینک یو. کر سکتے ہیں CHS فاؤنڈیشن کے نام سے جو میرا فیس بک پیج ہے، وہ وہاں پہ بھی مجھے میسج ڈراپ کر سکتے ہیں اور آپ کا ریفرنس دے سکتے ہیں، تو میں پھر ان کو کیٹر کر لوں گی انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. یہ ہے کہ سیشن کے بعد بھی اگر آپ مریم ہمیں لنک دے دیں گی پیج کا تو وہ بھی ہم کامنٹ سیکشن میں مینشن کر دیں گے تاکہ آڈینس تک وہ پہنچ سکے. میں آپ کو بالکل عریشہ، عریشہ آپ کو کس طرح سے اپروچ کیا جائے گا ڈونرس کی طرف سے یا نیڈی فیملیز کی طرف سے؟ جی جی. اچھا، میرا جو پیج ہے وہ فیس بک پہ میں کافی ایکٹیو ہوتی ہوں. ہیلپنگ کمیونٹی کے نام سے میرا پیج ہے، اور جو ہے وہاں پہ بالکل میری ٹھیک ہے. فاؤنڈیشن کا جو ہے نمبر ایڈڈ ہے. تو وہ مجھے مطلب جن کو ہیلپ چاہیے یا جو ڈونیٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں مجھے واٹس ایپ پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ، اور جو ہے مجھے فیس بک پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. اور ایک کامنٹ کے ساتھ جو کہ ہمیں جوائن کیا تھا شاہنی شمیم نے، اور وہ گڈ ورک تعریف کری ہیں ہماری اس تمام جو ایکٹیویٹیز تھینک یو. کی. تو الحمدللہ گائز آپ نے یہ بات دیکھی. سب سے پہلے جو مریم، عریشہ اور اس طرح کے بہت سارے نوجوان جو یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں، سب سے پہلے تو ایک بڑی ایگزامپل ہے جس طرح وہ مسلسل بات کریں. اور میں نے جو ایک اسٹیج پہ بات بھی شروع کی تھی کہ دل
واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ کہ کرو بیان. تو الٹیمیٹلی انسان کا جذبہ اٹھانا، اس کو ہمارے ریلیجن میں کس قدر اپریشیٹ کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. ہمیں اس طرح کی تعلیمات دی گئی ہیں. اسی طرح سے چاہے تم صدقہ کرو، چاہے وہ ایک کھجور کی گٹلی کا ہی برابر کیوں نہ ہو، اگر وہ خالص سے نیت سے ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ بہت زیادہ مقبولیت رکھتا ہے. تو اور جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں یا ادارے ہیں، ان پہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی پوٹینشیل والی یوتھ الحمدللہ خیر کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں موجود ہے، جس کو ظاہر ہے کہ فورم نہیں ملتا، لیکن وہ اپنے کیپیسٹی کے اندر میکسیمم ایفرٹ کرتے ہوئے، ان کا کوئی اس سے اپنا مفاد وابستہ نہیں ہے، انہیں کوئی سیلری اسٹرکچر نہیں ہے، بلکہ صرف لوگوں کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے وہ کنیکٹ کرتے ہیں. تو ادارے اگر کچھ سیریسنس شو کریں اور ان یوتھ کو وہی موبلائز کریں، انہیں فیسیلیٹیٹ کریں، تو پاکستان کی غربت کا جو معاملہ ہے وہ کسی حد تک ہم اس کو حل کی طرف لے جا سکتے ہیں. ایک سروے جو میرے ذہن میں آ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے پبلش ہوا تھا کہ پاکستان الحمدللہ ان کنٹریز میں ہے جو دنیا کی بڑی اکانومیز کی جو جی ڈی پی ان کے ایکولنٹ چیریٹی میں دے دیتا ہے. یعنی یہاں پر ٹیکس کے حوالے سے تو بہت شور مچالا ہوتا ہے، لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ ٹرسٹ ہی بلڈ نہیں ہو رہا آپ پر. لیکن جہاں چیریٹی کی بات ہے تو اتنا زیادہ دے دیتے ہیں کہ وہ جی ڈی پی یو کے یا کینیڈا کی جی ڈی پی کے ایکولنٹ جو ہے وہ چیریٹی جا رہی ہے. تو الحمدللہ لوگوں کے اندر خیر جذبہ موجود ہے، مین پاور پوٹینشیل اس طرح کی یوتھ ہمارے اندر موجود ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ریسورسز والے ادارے ہیں وہ جو ہے پہلے اس بارے میں سیریس ہو جائیں، ایک میکینزم بنائیں تاکہ ہر جس طرح سے ہمیں پتا ہے کہ ماضی میں عمر بن عبدالعزیز کی خلافت ایک ایسا دور گزرا ہے کہ جس میں مشہور زمانہ ہم نے سنا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے مل رہے ہوتے تھے، زکوٰۃ لینے والے موجود نہیں تھے. تو دنیا نے اس ارتھ پر ایسا سسٹم بہرحال وٹنس کیا ہے. تو ایک سنسیئر حاکم کوئی بھی شخص ہوگا وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھے گا اور انجام تک پہنچائے گا. ون لاسٹ میسج آپ دونوں کی طرف سے لینا چاہوں گا. آپ ہماری آڈینس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ مریم آپ سے شروع کرتے ہیں. میں اپنی آڈینس کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ کے سراؤنڈنگز میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو نیڈی ہیں، جن کو نیڈ ہوتی ہے. تو آپ اپنے ہاتھ روکا مت کریں. 5 سے 10 روپے یا 100 روپے بھی کسی کے لیے بہت بڑی اہمیت ہوتی بالکل ہے. صحیح، اگر آپ کے بالکل پاس صحیح. تو ہے تو اگر آپ دوسرے گھر دیکھیں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کھانے کے لیے. تو آپ اپنی نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازی ہیں، اور آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بھی دیکھا کریں کہ اگر کوئی نیڈی ہے، اگر کسی کو ضرورت ہے تو آپ اپنا ہاتھ روکا مت کریں، کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ وسیلہ بناتا ہے. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کون، اگر اللہ پاک آپ کو کسی کا وسیلہ بنائے تو یہ چیز آپ کو نہیں پتا. اگر وہ آپ کے ہاتھ سے دینا چاہ بھی رہا ہے اور آپ زبردستی اپنا ہاتھ روک دو تو یہ چیز غلط ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے سراؤنڈنگس میں دیکھو اور جتنا زیادہ ڈونیٹ کر سکتے ہو آپ ان کی مدد کرو. خود سے جا کے دینا بالکل چاہو صحیح. دے سکتے ہو. ٹرسٹ می، اس چیز میں بہت سکون ہے. یہ چیز کبھی بھی آپ کو بے چین نہیں کرے گی. اس چیز میں بہت سکون ہے. آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو بالکل گے، صحیح. ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ایک الگ طرح سے نوازے گا. آپ کے پیسے میں برکت ہوگی، آپ کو اور نعمتیں وہ عطا کرے گا. لیکن اگر آپ نیت رکھتے ہو دینے کی، اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ کے سامنے والے سے آپ کو کچھ ملے گا، یا آپ کسی پبلسٹی کرنا چاہ رہے ہو کہ آپ نے اپنا نام بنانا ہے، آپ نے کچھ کرنا ہے، تو ٹرسٹ می اس میں کچھ نہیں ملے گا آپ کو. آپ اپنا مائنڈ بناؤ، آپ اپنا دل میں ڈالو یہ چیز کہ مجھے اس بندے کو دینا ہے، مجھے اس کی ہیلپ کرنی ہے. تو وہ لازمی آپ کو بنائے گا کسی نہ کسی کو، اور آپ لازمی جب دل سے مدد کرو گے، آپ دل سے اس کو ڈونیٹ کرو گے تو ٹرسٹ می کہ یہ آپ کو بہت سکون دے گا. بالکل، بہت ہی خوبصورت میسج ہمیں مریم کی طرف سے ملا ہے ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ اس کی راہ میں خرچ کریں گے، یقیناً آپ کے رشتوں میں برکت دے گا، آپ کے لیے وسائل کو آسان کرے گا. عریشہ آپ کی طرف سے بھی لاسٹ میسج چاہوں گا. اس کے علاوہ پینڈنگ میں 2 مجھے کامنٹ بھی دکھ رہے ہیں. عریشہ آپ کے میسج سے پہلے میں کامنٹ لے لوں، پھر آپ کے بھی میسج میں دے لیتا ہوں. یابی زمین اگین کہہ رہی ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو اس طرح دوسروں کا وسیلہ بنائے رکھے، آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ. اور ہمیں جوائن کیا تھا محمد فہد نے، کہتے ہیں بیسٹ فار ریئل ویمن امپاورمنٹ ایز ویمن ٹرائی ٹو برنگ چینج ان سوسائٹی. انڈیڈ بہت زبردست بات آپ نے کہی ہے. اور اسی طرح سے ہمیں
رابع جنوں کہتی ہیں رائٹ مریم گریٹ جاب. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اور اچھا عریشہ شاید اب اسٹوڈیو سے جو ہے وہ پہلے ہی تھوڑی سی جلدی میں ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, یا مائٹ بھی ان کے اینڈ پہ انٹرنیٹ ایشو ہے, لیکن الحمدللہ بہت پروڈکٹیو ڈسکشن ہمارا دونوں کے ساتھ رہا. اور آپ کے فیڈ بیک کا اور آپ کی جوائن کرنے کا بھی بہت شکریہ. اور جو میسیجز اس میں نکلے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, امید ہے کہ ان بات کا بھی آپ خیال رکھیں گے. تو ناظرین اسی بات پر اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں کہ وہ جو اقبال کی نظم سے میں ملتا ہے کہ نوجوانوں کو پیروں کا استاد کر, یہ نوجوان بہت زیادہ پوٹینشیل رکھتے ہیں کہ انہیں بس ڈائریکشن اور ریسورسز ملیں تو یہ اس سوسائٹی کو کیا یہ پوری ورلڈ کو چینج کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ سب کی جوائن کرنے کا بہت شکریہ. جی آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کا شاید نیٹ ایشو ہے. اوکے, ابھی میں آڈیبل ہوں؟ جی جی اوکے رائٹ. تو میں بس بات کو کلوز اس طرح سے کر رہا تھا کہ الحمدللہ جو ہمارا سیشن رہا بڑا پروڈکٹیو ڈسکشن ہمارا رہا مریم اور عائشہ کے ساتھ, اور ایک بڑا میسج بھی ہمیں اچھے پوائنٹس نکل کر آئے, اور ساتھ ساتھ ایک جو اوور آل میسج ملا کہ جو اقبال نے بھی کہا تھا کہ نوجوانوں کو پیروں کا استاد کر, تو یہ جو نوجوان ہیں شاہین ہے ہمارے, یہ بہت زیادہ پوٹینشیل لکھتے ہیں کسی بھی پازیٹیو چیزوں کو کرنے کا, سوسائٹی کے اندر پازیٹیوٹی لانے کا, پروڈکٹیو کام کرنے کا. بس یہ ہے کہ آپ جس طرح سے بھی اپنی کیپیسٹی میں ان کا ہاتھ تھام سکتے ہیں, انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں, ان کے کاز کو جو سرکولیٹ کر سکتے ہیں, ضرور اپنی طرف سے ضرور کر لیجیے, تاکہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر یہ پرسیپشن جو کام کریٹ ہو کہ ہماری نوجوان خیر کے کاموں میں زیادہ ہیں, سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے میں زیادہ ہے, رادر کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ویسٹ ہو رہی ہے. تو بہت شکریہ آپ سب کے جوائن کرنے کا. انشاءاللہ بولو ٹی وی دوبارہ آپ سے کسی اور اچھے سیشن کے اندر اسی طرح سے پروڈکٹیو ڈسکشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگا. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے, ہمیں اپنے فیڈ بیک دیتے رہیے, ہمارے چینل کو فالو کر لیجیے, سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اور میرے گیسٹ کو اجازت دیجیے. تھینک یو.